का वजूद मिट्टी से बना हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इंसान के जिस्म की इब्तिदा मिट्टी से है, इसलिए इसकी खुराक भी मिट्टी से होती है। गंदम मिट्टी से होती है, चावल मिट्टी से पैदा होते हैं, मक्की मिट्टी से पैदा होती है, जो कपड़ा इंसान पहनता है कपास वो भी मिट्टी से होती है। और इंसान का रूह ये अल्लाह की तरफ से है और इसकी खुराक भी ऐसे ही ज़रूरी है जिस तरह इंसान के जिस्म को जिस्म की खुराक ज़रूरी है। अगर इंसान के जिस्म को खाना ना मिले तो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। और अगर इंसान के रूह को रूह की ग़िज़ा ना मिले तो वो भी कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर जिस्म के अंदर ताकत नहीं होती कि बीमारी सह सके, ऐसा है कि नहीं? कमज़ोर जिस्म के अंदर ताकत नहीं होती कि बीमारी बर्दाश्त कर सके, ठंड बर्दाश्त कर सके। सेहतमंद आदमी होता है वो ठंड भी बर्दाश्त कर लेता है, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है, छोटी मोटी बीमारी भी बर्दाश्त कर लेता है। जो कमज़ोर आदमी होता है उसे गर्मी में भी सर्दी लगती है, फुल गर्मी हो और थोड़ा सा एसी में बैठ जाए तो उसे सर्दी महसूस होती है। इसी तरह इंसान का जिस्म, इंसान का जो है वो रूह अगर कमज़ोर हो तो इंसान को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिलें बोझ नज़र आती हैं। इंसान जब बैठता है तो वक़्त पासी के लिए बैठता है। रिवायती तौर पे आते हैं सारे हजरात के जाएंगे, रिवायती तौर पे मुंह दिखा के वापस आ जाएंगे। न कहने वाले की तरफ तवज्जो होती है, न जो बात कही जा रही होती है उसकी तरफ तवज्जो होती है, न जिसकी बात कही जा रही होती है उसकी तरफ तवज्जो होती है। हालांकि ईमान मजबूत हो, वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान मजबूत हो, अल्लाह की आयत यहाँ बयान होगी और दिल फौरन कांप जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने जो है वो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है, कहता है अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं यार ऐसा नाम लिया अल्लाह का कि दिल को सुकून आ गया, एक मर्तबा और कहे अल्लाह। कहने लगा पहले मुफ्त कहा था अब कुछ लूंगा। कहा दूंगा, क्या दोगे? कहा ये जो बकरियां हैं आधी तेरी। कहा अल्लाह। उन्होंने कहा यार उससे भी ज्यादा मजा आया, एक मर्तबा और कह दे। कहने लगे आधी बकरियां दी, अब क्या दोगे? कहा आधी और बकरियां दूंगा। उसने कहा अल्लाह। कहने लगे एक मर्तबा और सुना दे अल्लाह का नाम। कहा अब क्या दोगे? कहा बकरियां चराने के लिए कोई चाहिए? कहा चाहिए। कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह बकरियां चराए। कहा अल्लाह। कहने लगे ना तेरी बकरियों की जरूरत ना बकरियां चराने वाले की जरूरत, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता था। अल्लाह के नाम में यूं लज्जत उस वक्त महसूस होगी, इंसान को खुराक उस वक्त लगती है जब मैदा ठीक होता है, ऐसे है कि नहीं है? अगर खुराक ना लग रही हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जी मैं खाता भी हूँ, अच्छा जो है वो खाना है मेरा, खुराक भी ठीक है, लेकिन जिस्म नहीं बड़ा हो रहा, क्या क्या मसला है? तो हमारा ईमान जब मजबूत होगा तब हम कुरान सुनेंगे तो दिल पर असर होगा, तब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनेंगे, दिल पर असर होगा। रिवायती ना बयान सुना करो, ना किया करो, ना करवाया करो। एक सहाबी आए हजरत आयशा के पास कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, आपका वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा गुजरा है, तो आप कोई नसीहत फरमा दें। उन्होंने कहा तू एक मस्जिद का खतीब है, तब तक बयान किया कर जब तक लोग सुने तेरी बात, तब तक बयान किया कर जब तक तेरी बात को लोग सुने। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दीन कोई आम चीज़ नहीं है। सारे हजरात कोशिश किया करो दीन वालों से मोहब्बत हो, दीन से मोहब्बत हो, हाफिज कुरान से मोहब्बत हो, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले से मोहब्बत हो। सारे हजरात कोशिश करेंगे भाई, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। हमारे यहाँ फुकदान ऐसा है, अगर कोई कहते ना जी दुरूद शरीफ पढ़ लो तो सारे हजरात देखने लग जाते हैं कि दुरूद है कौन सा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह दुरूद है, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद है। आज तक ये भी पता नहीं चला। जो भी पढ़ना है अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ते रहें। अत्तर फम्मका बिस्सलाति अला नबी, मुंह को खुशबूदार बनाते हैं ना सारे लोग, कोई इलायची खाता है, कोई टॉफी खाता है, अपने मुंह को अगर हकीकी मानों में खुशबूदार बनाना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ के बनाया करो। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हर आदमी की कोशिश होती है मेरा नाम लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सलाम पेश किया जाए। कहते हैं कि नहीं कहते भाई? अगर कोई हज के लिए जा रहा हो, उम्रा के लिए जा रहा हो, तो सारे लोग उससे जाके मिलते हैं, मेरा नाम लेकर मेरा दुरूद सलाम पेश करना रोज़ा।
تو کون کون چاہتا ہے کہ میرا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کیا جائے؟ سارے حضرات چاہتے ہیں نا، تو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اسے گلدستہ میں اٹھاتا ہے اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر میرے دربار میں آ کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، فلاں آدمی، فلاں ماں، فلاں باپ کا فلاں بیٹا آپ پر درود پڑھ رہا ہے، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ درود ہم یہاں پڑھتے ہیں، ذکر ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو رہا ہے۔ بڑی برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کوئی وظیفہ بتا دیں، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں رات کو خواب میں دیکھ لوں۔ انہوں نے وظیفہ بتایا۔ چند دنوں کے بعد ماں نے بیٹی کو دیکھا، جہنمی لباس میں بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہے، بڑا خستہ حال ہے اور آگ میں جل رہی ہے۔ واپس آئیں، حضرت دعا کر دیں اللہ مغفرت فرما دے، بڑا برا حال ہے میری بیٹی کا، میں ماں ہوں برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو کچھ دن کے بعد حضرت حسن بصری سوئے ہوئے تھے تو خواب میں دیکھا ایک جنتی لباس پہن کے ایک لڑکی آئی۔ کہا مجھے جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا میں وہ بچی ہوں جس کی ماں نے وظیفہ آپ سے پوچھا تھا۔ کہنے لگے وہ تو وہاں جہنم میں تھی، تو جنتی لباس میں ہے۔ کہا جی میں جہنم میں تھی، لیکن ایک اللہ کا بندہ قبرستان سے گزرا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں معاف فرمایا۔ بندہ گزرا قبرستان سے اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود پڑھا، اور جو پڑھنے والا ہوگا اس کو اللہ ایسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہر وقت زبان کو تر و تازہ رکھا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ صالح المغاث ہیں مسجد قباء کے امام مدینہ منورہ، کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ چند منٹ زندگی ہے، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ کہنے لگے مجھے ساری خطائیں یاد آتی رہیں، وہ خطا کی، وہ زیادتی کی، وہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ ایسے مانگ رہا تھا تو ساتھ کھڑی ہوئی نرس ترکی نے کہا، ترکی کی تھی، یا مغاث صلی علی محمد، مغاث اللہ کے نبی پر درود پڑھو۔ کہنے لگے کہ میرے فوراً ذہن میں آیا چلو جان نکلے تو صلی علی کہتے کہتے نکلے۔ میں کہنے لگا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ، مختلف درود شریف پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آئے تو انہوں نے مشین کو بھی دیکھا، مجھے دیکھا، پھر مشین کو دیکھا، مجھے دیکھا، ہلایا کہ زندہ ہے، تو میں نے آنکھ کھولی تو کہنے لگے کہ اللہ جل شانہ نے آپ پر ایسا کرم کیا ہے کہ آپ کے دل کے وال کھل چکے ہیں۔ تو میں نے کہا صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بات حق اور سچ ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کو شفا بھی عطا فرمائیں گے، اس کے دکھ درد بھی دور ہوں گے، ساری مشکلیں آسان ہوں گی۔ آج یہ وظیفہ اپنے پلے باندھ لیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، بچہ بیمار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ غصے میں ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ غصہ آ جائے تو گالیاں دیتے ہیں۔ عرب کے اندر غصے میں رواج ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اگر ایک عربی کو غصہ آیا ہوا ہو اور دوسرے پر نکالنا ہو تو اسے کہتا ہے صلی علی محمد، اللہ کے نبی پر درود پڑھ، وہ اسے کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی پر درود پڑھو۔ دونوں جب درود پڑھتے ہیں تو غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا پیارا رواج ہے۔ آج آپ بھی کوشش کریں کبھی عمل مشکل پیش آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی نے رات کو خواب دیکھا کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، جا کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سلام کا جواب دیا نہ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سامنے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تجھے جانتا ہی ہوں، آپ تو اپنے امتی کو سگی ماں سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اسے جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں تو اسے جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ کہنے لگے پھر میں نے روزانہ 100 مرتبہ شروع کر دیا درود شریف۔ چند دن کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور استقبال بھی فرما رہے ہیں، ہاں ہاں میرا امتی میں تجھے جانتا ہوں۔ تو سارے حضرات چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول ہمیں ہاتھ سے پکڑیں اور جنت میں لے جائیں۔ کون کون چاہتا ہے بھائی؟ سارے حضرات چاہتے ہیں نا، تو آج سے یہ وظیفہ باندھ لیں کہ 100 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی درود شریف آتا ہے، جو بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سارے حضرات پڑھیں گے بھائی؟ ایک اور وظیفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے فرمایا 2 کلمے ایسے بتاتا ہوں زبان پہ ہلکے، قیامت کے روز بھاری اور اللہ کو بڑے پسند ہیں۔
بڑے پسند ہیں. کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان، سارے پڑھ لیں بھائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھیں. 100 مرتبہ درود شریف ہو گیا، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک آخری بات، رات کو جب آپ سونے لگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیند موت کی بہن ہے. یہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی بہن ہے. رات کو جب سونے لگیں تو جب ساری کی ساری بتیاں بند ہوں اور بندہ صرف سونے کے لیے بیٹھا ہو، ساری دنیا سے رابطہ کٹا ہوا ہو، 1 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا کریں. یا اللہ، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، تو معاف کرنے والا ہے. پتہ نہیں صبح دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، تو معاف فرما دینا. اگر صبح ہو گئی نصیب، نماز بھی پڑھوں گا، فلاں کام نیک بھی کروں گا، سارے کروں گا. آج سے جو پہلے گناہ ہوئے اللہ تو معاف فرما دے. اللہ تو معاف. رات کو تاریکی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرو. سجدے میں گرنے کی لذت تب محسوس ہوگی نا جب دل میں ایمان ہوگا. جب جان طاقتور ہوگی تو سردی برداشت کرے گی نا بھائی. جب ایمان ہی طاقتور نہیں ہوگا تب بندہ بیٹھا ہی ہوا بھی نماز کے لیے آئے گا. کتنے لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہوتا، کوئی بھی عذر نہیں ہوتا. ہٹے کٹے اور طاقتور ساری چیزیں ہوتی ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں اذان ہو رہی ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چلے جائیں. میں نماز جنازہ کے لیے گئے تو ایک آدمی نماز جنازہ کے لیے آیا ہوا تھا، بڑا مالدار. تو نماز کا ٹائم ہوا عصر کا، تو ہم سارے لوگ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. وہ بیٹھے رہے. آئے کس لیے ہوئے ہیں؟ نماز جنازہ کے لیے. اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور جو فرض ہے، فرض عین ہے، وہ چھوڑ کر فرض کفایہ ادا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ ہم پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ہم صرف منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. اس طرح جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں ہوں، وہاں پر جاتے ہیں تو کم از کم اپنے دل کے پیالے کو نا یوں رکھ کے بیٹھا کریں. یہ گلاس پڑا ہوا ہے، یہ سیدھا پڑا ہوا ہے، اگر بارش کی ایک بوند بھی آئے گی تو اس کے اندر آئے گی، اور اگر الٹا پڑا ہوا طوفان بھی آ جائے تو نہیں آئے گا. تو یوں بیٹھا کریں عمل کی نیت سے کہ جو سنا ہے اس پر عمل بھی کریں گے، پھر ہے فائدہ، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. فرمایا میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا ذکر اللہ کے ہاں ہو؟ کون کون چاہتا ہے بھائی؟ سارے حضرات چاہتے ہیں نا، تو سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں اذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم اکیلے یاد کرو گے، میں اکیلا یاد کروں گا. تم مجمع میں یاد کرو گے، میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کروں گا. جب ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. جب محبت خود نہیں کرتے پھر جبریل کو بلاتے ہیں. جبریل، جی یا اللہ فلاں بندے سے میں اللہ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل امین نیچے اتر کر سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، یا اہل السماء، اے آسمان والو، فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں جبریل محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. فیوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ جل شانہ اس کی محبت زمین والوں میں ڈال دیتے ہیں. سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا، ایک عالم دین کی کسی نے دیکھا ہوا نہیں ہوگا، عالم دین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، آئیں گے زیارت بھی کریں گے اور بیان بھی سنیں گے، بیٹھے ہوئے نا. تو کس نے آپ کے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے. اللہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت